अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, इमरान खान से मुलाकात ना कराने पर सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को ख़त लिख दिया है और उन्होंने ये कहा है उस ख़त के अंदर जो निशानदेही कुछ की गई है कि रुकावट डाली जा रही है, उस रुकावट के हवाले से जो अहलकार हैं उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए। और दूसरा मसला जो है वो ये है कि जो बानी पीटीआई की बहनों के साथ सलूक किया गया है उसको तशवीशनाक करार दिया है उन्होंने और किरदार अदा करने के हवाले से कहा है। क्या इस ख़त का कोई फ़ायदा होगा? क्या इस ख़त का कोई जवाब आएगा या फिर रिकॉर्ड पर लाने के लिए ही ये ख़त फ्यूचर में इस सियासत में बहुत अहमियत रखेगा? इस पर हमने बात करनी है। इसके अलावा आज इलेक्शन कमीशन के सामने वज़ीर आला केपी पेश नहीं हुए, उनके वकील पेश हुए थे और उन्होंने हाई कोर्ट से, पेशावर हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया है जो तलबी का नोटिस जारी किया गया था। इसके अलावा आपको बताएं कि वफाकी वज़रा को भी जो नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, एक वज़ीर ममलकत और दीगर जो लोग हैं, उनको नोटिस जारी किए गए हैं, उनको भी तलब कर लिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि इंतखाबी जो खिलाफ वर्जी है ज़ाब्ता अखलाक की वो की गई है उनकी जानिब से। इसके अलावा जो मामला है, दुबई में एयर शो के दौरान भारतीय तैयारा तेजस गिर कर तबाह हो गया। कई सवालात इससे जन्म लिए हैं और दुबई एयर शो की इंतज़ामिया ने कहा है कि वो खुद इस वाक़े की तहकीकात करेंगे और हर पहलू को देखा जाएगा। दो ही जो सवालात हैं वो उठते हैं और दो ही चीज़ें नज़र आ रही हैं कि या तो ऐसा था कि ये तैयारे जो कि मेड इन इंडिया हैं, जिस पर भारत को बहुत ज़्यादा गुरूर है, वो हमेशा से ये कहता रहा है कि जी कि JF-17 थंडर का हम लोग एक तोड़ लेकर आए हैं, वो हमारे तेजस तैयारे हैं। तो क्या ये तैयारे इस काबिल नहीं हैं? क्योंकि 2 साल के अंदर अंदर ये दूसरा तेजस तैयारा है जो इस तरह गिरकर तबाह हुआ है। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, दूसरा ये हो सकता है कि पायलट इस काबिल नहीं है कि वो तैयारे उड़ा ही नहीं पा रहे हैं। तमाम सूरत हाल पर हमने बात करनी है। राना साहब, ख़त लिखा गया है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है। ये ख़त पहले भी लिखा जा सकता था लेकिन काफ़ी सोच विचार के बाद ये लिखा गया होगा। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या इसका कोई जवाब आएगा? दूसरा ये है कि जवाब नहीं भी आता तो इसकी फ्यूचर में कितनी अहमियत होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें, ये जो लोग कहते थे ना कि सुहेल अफरीदी को सियासत नहीं आती, जो लोग कहते थे कि सुहेल अफरीदी फ़लाँ है फ़लाँ है फ़लाँ है, उसने बता दिया है कि तुम जो मर्ज़ी कोशिश कर लो। मतलब उससे सवाल किया गया डयाला में कि जनाब आप ये बताएं कि अगर ये आपको नहीं मिलने देते, बाकी मामलात नहीं होते, तो क्या KPK अलहदा हो जाएगा? ये सवाल करने वाले को भी पकड़ना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर आप किसी को बरकाने की कोशिश करें या ऐसा सवाल करें तो आप भी उसमें शरीक जुर्म। तो उसने क्या कहा था? ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क ही रहेगा। दूसरा, उसने किसी जगह भी उसने हाथापाई नहीं की। 6-7 दफ़ा वापसी हुई ना, उसने SHO को ये ज़रूर कहा कि आप मुकालमा हुआ, लेकिन कोई बदतमीज़ी नहीं हुई, कोई हाथापाई नहीं हुई। वो चाहता तो एक वज़ीर आला था ना, वो सारा कुछ हो सकता था। अब उसने एक दिखाने के लिए कि अगर मैं अदालत में जाता हूँ, बड़ी मैं अगर किसी फोरम पे बात करता हूँ और मैं साबित कर सकूं कि मैंने हर वो चीज़ जो कानून और आइन के दायरे में होती है वो मैंने की है। ख़त का जवाब क्या आएगा? ये तो ख़त का जवाब देने वाले जानते आएगा। देखें, असूलन ये जवाब आना चाहिए, असूलन ये जवाब आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए कि भाई बड़ी सीधी और साफ सी बात है, आप ये कह दें जवाब में कि जनाब नहीं बनता आपका, कोई और बात कह दें, आई विल लुक इनटू दिस मैटर। ये भी बड़ा एक सरकारी जवाब, बड़ा मज़ेदार सा जवाब है। ठीक है, आप वो कह दें जी हम अदारों को आज़ाद हमने किया हुआ है, अदारे जाने, अदारे के काम जाने, हम कोई सियासी मुदाखलत करते ही नहीं। हाँ जी, ये बड़ा एक हर हुकूमत में ये एक जवाब होता है जो ना कम करना होगा। लेकिन उसने अपनी एक जो असूली मौक़िफ़ था
جو اس نے اپنی ایک سیاسی بصیرت تھی اس کو استعمال کیا. دیکھیں اب دو چیزیں آپ کر سکتے ہیں. اگر ایک شخص کہتا ہے کہ جناب اس خط کے بعد میں نے خط لکھا, چٹھی آئی ہے, جو مرضی آپ اسے کہہ لیں, تو اس خط کے بعد آپ جواب کیا آئے گا؟ کیا یہ خط ایک مفاہمت کا راستہ نہیں ہے؟ تو بہت سے حلقے کہہ رہے ہیں یہ ایک مفاہمت کی طرف آغاز ہے. اگر مثبت جواب آتا ہے تو یہ ایک ایسی مفاہمت ہے, اور مسلم لیگ نون کی ایک اتنی بڑی یہ کامیابی بھی ہوگی, اور یہ ایک اتنا بڑا کریڈٹ جائے گا اس کو کہ جناب ایک وزیر اعلیٰ نے خط لکھا, دوسرے وزیر اعلیٰ نے اس پہ فوری رد عمل دیا, کسی کو معطل کریں نہ کریں, لیکن انہوں نے کہا جو قانون کے مطابق ہے وہ کام کریں. ہاں, بینس و بھائی یکجہتی کی بات کریں تو وزیر اعلیٰ صاحبہ کو چاہیے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو مدعو کر لیں, ان کو بلائیں کہ آپ کے ایشوز ہیں, بیٹھ کے اس پہ بات کرتے ہیں. سب سے بہتر طریقہ یہ ہو سکتا ہے. اور یہ ایک اس طرف چلا جائے گا, ہم جو کہتے ہیں نا سیاسی عدم استحکام, نہیں, سیاسی استحکام آئے گا. اس سے اگر وہ اس پہ جواب نہیں آتا اور اس پر وہی جواب آتا ہے جنہا جواب ہی ہے, تو پھر اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آگے جا کے معاملات کسی اور طرف جائیں گے. اور پھر جب آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کہیں گے کہ ہم نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا, اور جب ہمارے لیے چاروں طرف سے دروازے بند کر دیے گئے, یہ ریکارڈ پہ آ گئی, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, یہ تو ایک بڑی چیز. دوسری بات ابھی آپ نے ایک ذکر کیا نا سہیل افریدی صاحب کا, الیکشن کمیشن والا. ہاں جی, مجھے ایک بات بتائیں, آج حذیفہ رحمان نے خود جلسہ کرایا ہوا تھا, اپنی فیس بک پہ وہ خود لکھتے ہیں. کیا ان کے فیس بک کی میٹنگیں, ان کا لکھنے اس پر ایکشن نہیں ہونا چاہیے تھا اس سے پہلے؟ نہیں ہوا. آج نوٹس جاری ہوا. جی, رانا صاحب کو نوٹس جاری ہو گیا, طلال چوہدری صاحب کو جرمانہ ہو گیا. آغاز ہمیشہ حکومت اپنے سے کرتی ہے. اگر اقتدار میں بیٹھے لوگ پابندی نہیں کریں گے, اگر اقتدار میں بیٹھے لوگ اس پہ عمل نہیں کریں گے, تو پھر آپ کس پہ رکھیں گے؟ سہیل افریدی بھی اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے. اب مریم صاحبہ نے بھی وہیں جا کے جلسہ کیا جہاں سہیل افریدی نے کیا. دونوں نے باؤنڈری پہ کیا ہے, حلقے میں نہیں کیا, دونوں نے باؤنڈری میں کیا ہے. اب یہاں تو اس کو قانون کو سب کو ایک جیسا کر دیں, اور واقعی ہونا بھی ایک جیسا ہی چاہیے. کسی کو بھی کسی سرکاری شخصیت کو جو اہم عہدے پر ہو, اس کو اختیار ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اس حلقے میں جائے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک, اور کوئی جائے تو پھر دونوں امیدوار, جو کوئی جس امیدوار کے حلقے میں جلسہ اس کو نااہل کر دیں. بالکل, یہ ایک مثال قائم کرنا, خود ہاتھ جوڑ کے کہیں گے کہ جی کہ تسی نہیں آنا میرے حلقے سے. یہ ایک مثال قائم ہونی چاہیے نا. جی ثاقب صاحب, یہ خط کا معاملہ ہے, اس پہ بھی کامنٹ کر دیجئے گا کہ آپ کس طرح سے یہ سیاسی موو دیکھتے ہیں, اور کوئی جواب آتا آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی آپ کو لگتا ہے کہ جواب آئے گا. اور دوسرا, یہ جو اسلام آباد میں معاملہ چل رہا ہے آئینی عدالت کے حوالے سے, عدالتی شخصیات کی جانب سے, چند عدالتی شخصیات کی جانب سے وفاقی آئینی عدالت پر عدم اعتماد کا امکان ہے, یا عدم اعتماد کس طرح سے کیا جائے گا؟ ایک تو جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں سہیل خان آفریدی, ان کے حوالے سے جو بات آپ کر رہے ہیں کہ خط انہوں نے لکھا ہے, میں تھوڑا سا جو ہے وہ اتفاق نہیں کروں گا رانا صاحب سے کہ یہ جو پنجاب حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے وہ ایک گڈ ول جسچر کے طور پر اس پر کچھ کر دے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں, کر دے گی نہیں, کیا ہم نے کر دے گی نہیں کہا ثاقب صاحب, ہم نے کہا کہ اگر آپ نے سیاسی استحکام چاہیے تو پھر کرنا چاہیے. سیاسی استحکام کے حوالے سے اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر کرنا چاہیے. جب یہ سہیل خان آفریدی وزیر اعلیٰ بنے تھے تو اس وقت بھی خطوط لکھے گئے تھے, اور جو محکمہ داخلہ پنجاب ہے اور جو سیکرٹری داخلہ ہیں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ پنجاب کی حدود میں آئیں گے اور وہ ملنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے. اور ایون جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ میری بات ہوئی, انہوں نے کہا میں پتہ کر کے بتاتا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہوا ہے ان کے ساتھ بہت ہی افسوسناک ہے. اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ماضی میں ان کی جانب سے جب وہ اپوزیشن میں تھے بہت زیادہ اعتراضات آتے تھے, اگرچہ ان کی ملاقاتیں
پی ٹی آئی کے دور میں بڑی سموتھ ہوتی رہی ہیں. آج بھی میں نے خواجہ آصف صاحب کو سنا کہ ہم جاتے تھے وہاں پہ, صرف ان کا یہ تھا کہ ہم صرف جاتے تھے اسلام دعا کرتے تھے, ہمیں سیاسی بات نہیں کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. مطلب یہ ہے کہ ان کی ملاقاتیں سموتھ ہوتی تھیں, وہ اڈیالہ جیل ہو, وہ کوٹ لکھپت جیل ہو. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک کمیٹی ہے, وزیر اعلیٰ جو سہیل خان آفریدی ہیں, وہ 4 کروڑ عوام کے منتخب نمائندے ہیں, ان کو 7 دفعہ نہیں ملنے دیا گیا. یہ جو انہوں نے خط لکھا ہے, یہ بالکل وہ ریکارڈ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ پھر بھولتی نہیں ہے کسی کو. اور پھر جو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو ہوا ملاقات کے معاملے میں, وہ بھی بڑا انفارچونیٹ تھا, اور اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. عدم اعتماد کس طریقے سے؟ عدم اعتماد کسی صورت میں ہوگا. میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ اس خبر کو زیادہ کھول نہیں رہے ہم عدالتی معاملہ ہے اس لیے. تو عدم اعتماد ہونے سے اثر کیا ہوگا؟ اب اس کا اثر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی یا رک جاتی ہے یا ان میں کوئی ہرڈل آتی ہے, کچھ بھی نہیں ہونا. مطلب اس کا ایک سمبولک ہم ڈسکشنز, بحث مبحث سے اس قسم کی چیزیں تو ڈیفینیٹلی ہوں گی, لیکن اس کا اس طرح کا اثر جو ہے وہ نہیں ہوگا. اس وقت وکلا تنظیمیں بھی کہہ رہی ہیں, لیکن حمزہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے آج کی, جو پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر, انہوں نے کیا ہے. آج پی ٹی آئی کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم کو یوم سیاہ کے طور پر بنایا گیا تھا, اور اس کے حوالے سے انہوں نے احتجاج بھی کیا اور وہاں پہ ٹاک بھی کی, میڈیا ٹاک بھی کی. بیرسٹر گوہر صاحب ایک ریلوے یا کسی کوئی کیس تھا, اس کیس میں وفاقی آئینی عدالت کے سامنے پیش ہو گئے. اب جب آپ پیش ہوتے ہیں تو اٹ مین کہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. ایک طرف پی ٹی آئی جو ہے, جی پی ٹی آئی ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے, وہ اس پہ احتجاج کر رہی ہے. اگرچہ ان کا اس لیول پہ یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم مکمل طور پر بائیک آؤٹ کریں گے اور ہم نہیں جائیں گے, یا وکلا تنظیموں کی طرف سے, لیکن پی ٹی آئی کے چیئرمین کا سمبولیکلی ہی, مطلب وہ کہتے ہیں کہ یار چند دنوں بعد, مہینے بعد جب چیزیں سموتھ ہو جائیں گی, باقی جانا شروع کر دیں گے, تب ہم چلے جائیں گے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے وہ کیوں پیش ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا مڑا چلتا ہے. تو یہ مہاڑا جو ہے وہ چلتا ہے. وہ میرے خیال میں بیرسٹر گوہر علی خان جو ہے وہ پولیٹیشین نہیں ہے, اور وہ اگر عمران خان یا پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہ ہوتا تو وہ ایم این اے بھی نہ بن سکتے, اتنا بڑا عہدہ بھی نہ آتا. اب ان کا تو چل رہا ہے, بیرسٹر گوہر علی خان جو جیل میں بیٹھا ہے 2.5 سال سے, اس کا تو نہیں چل رہا, وہ تو جیل میں ہے, قید ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا ان کو دیکھنا چاہیے تھا بیرسٹر گوہر علی خان. بالکل سیاسی معاملے پہ دیکھنا چاہیے. جتنی سوشل میڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے بیرسٹر صاحب پہ, بیرسٹر صاحب پہ, اور جتنا پی ٹی آئی کے اندر اس کو کہا جا رہا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. دیکھیں بات یہ ہے, آپ کو کہنے کا تک ہی نہیں بنتا تھا. آپ کو ایک لفظ, آپ کو چاہیے تھا بھائی آپ سمپل سی بات کرتے, اس پہ رہتے. آپ پیش ہوئے, آپ کہتے جناب میں بطور وکیل پیش ہوں, اس میں بطور پی ٹی آئی. نہیں, آپ سمپل سا جواب دیتے, یہ انہوں نے آج فیصلہ کر دینا تھا تو میرے موکل کا کیا قصور تھا, یہ آپ کہہ دیتے. اس کے بعد آپ بھی بہتر بات کرتے, حالانکہ ان کو بہت بہتر بات کرنی آتی ہے, ساری چیزیں آتی ہیں انہیں. آپ پھر اس کے بعد باہر آ کے آپ شارٹ دے رہے ہیں, پھر وہ شارٹ چل رہے ہیں تمام ٹی وی چینل پر, بار بار چل رہے ہیں. تو اس پر میری جو ایک انفارمیشن ہے, اس پر جو آج شام کو یا کل ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے, اور اس اجلاس میں پی ٹی آئی کا اجلاس ہے, گوہر سب کو بڑا سخت ترین جملوں کا سامنا کرنا پڑے گا, بڑے سخت ترین جملوں کا. ٹھیک ہے. اچھا ران صاحب, اسی کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کا معاملہ, ایک تو وہ بھی بتا دیں کہ وہ کس طرف جا سکتا ہے. جیسے ثاقب صاحب بھی ابھی کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد جو ہے وہ ہو سکتا ہے وفاقی آئینی عدالت کے اوپر. دوسرا, بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ بھی بات کی ہے کہ ججز کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ شاید وہ چاہتے ہیں کہ جی کہ ججز اندر موجود رہیں, اندر بیٹھ کے ریزسٹ کریں, اگر استعفے دے کے باہر چلے جائیں گے تو پھر ریزسٹنس نہیں ہوگی. میں عرض کروں کہ یہ ساری چیزوں کا نا بیرسٹر صاحب کو بڑا سخت ترین سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اچھا, بیرسٹر صاحب کو اس پہ بشمول اس کے, ہاں بشمول اس کے. یہ اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں, اگر آپ ان کے گروپوں کے اندر ہونے والی گفتگو کو دیکھیں, یہ صرف 23 تاریخ گزرنے دیں. ایک کل میٹنگ ہے, ایک اس کے بعد جو میٹنگ ہے اس میں آپ کو یہ چیزیں نظر آ جائیں گی, اور آپ کو بڑی تیزی سے بدلتا ہوا سٹائل نظر آئے گا. آپ دیکھیں کہ آج
سلمان اکرم راجہ کی گفتگو کیا تھی، اگر آپ دیکھیں کہ محمود اچکزئی کی گفتگو کیا تھی، راجہ ناصر عباس کی گفتگو کیا تھی، آپ دیکھیں کہ جنید اکبر کی گفتگو کیا تھی، آپ اسی طرح باقی لوگوں کی گفتگو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور دوسری بات آپ نے جو کہا ہے کہ آج آپ محسن اختر کیانی صاحب کی گفتگو دیکھیں، ریمارکس دیکھیں، وہ کوئی غیر آپ اسے کہیں کہ بالکل سادہ سی بات وہ نہیں ہے، وہ بڑے انہوں نے اس پہ کہا ہے کہ اگر ہم فیصلہ دیتے ہیں تو پھر کیا ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، پھر ہمیں کس طرح کیا کیا جاتا ہے۔ تو ججز نے اپنی عدالتوں کے مقدمات میں بھی اب کھل کر بات کرنی شروع کر دی ہے، اور یہ جو موسیقی ہوتی ہے ہلکی موسیقی، کسی ٹائم میں یہ موسیقی مدہوش کر دیتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جو تیز موسیقی ہے نا اس کو ہر بندہ اچھا نہیں لائک نہیں کرتا، وہ گزر جاتا ہے قریب سے، اور جو سلو موسیقی ہوتی ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلتی رہتی ہے، اور اس میں بہت سے لوگ مدہوش بھی ہو جاتے ہیں، اور اس میں ہوتا ہے۔ آج کا دن جو ہے بیرسٹر گوہر کا پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے کا دن ہے۔ اچھا، میں یہ جو ان کے اندر جو بات ہو رہی ہے، اور باقی اوورآل دیکھا جائے تو آج جو یوم سیاہ انہوں نے منایا ہے وہ پہلے جتنے یہ جو ایک بنا گروپ بنا ہے یہ تحفظ عین پاکستان، پچھلے جمعے اتنا احتجاج نہیں ہوا، اتنا بھرپور نہیں ہوا جتنا ٹھیک ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے مومنٹم بیلڈ ہو رہا ہے۔ سربراہ مسلم لیگ ضیاء اعجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعجاز صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا سر یہ بتا دیں ابھی کوئی علم ہے آپ کو کہ یہ 28ویں ترمیم کب آ رہی ہے، اور یہ کوئی ترامیم کا سلسلہ رکنے جا رہا ہے؟ دیکھیں 28ویں ترمیم کی بات تو ہو رہی ہے، اور یہ اگر آپ نے میری تقریر سنی ہوگی تو میں نے یہ اس میں بھی کہا تھا کہ بتدریج 26ویں کے بعد 27ویں اور 27ویں کے بعد 28ویں، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو آئینی ترمیم ہوتی ہیں یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے کنسنسس ایوالو کرنا پڑتا ہے، اس میں بحث کرنی پڑتی ہے، اسٹیک ہولڈرز کو یعنی کہ عوام کو اور عوام کے نمائندوں کو اور میڈیا کو سب کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے اس کے لیے۔ لیکن ہم نے یہ سب جلد بازی میں کیا، اور بہت سے لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ ترمیم کے اندر کیا ہے اور ترمیم کے باہر کیا ہے۔ اب 28ویں ترمیم کا اس لیے بات کی جا رہی ہے کہ 27ویں کا تو ہمیں معلوم تھا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم پہ ووٹ لینا تھا تو بہت سے لوگوں سے کچھ وعدے کیے گئے تھے کہ یہ جی ہم 26ویں میں لے کر آئیں گے۔ اس میں سب سے زیادہ بڑا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ MKM کے ساتھ کیا گیا تھا، اور پیپلز پارٹی کی موجودگی میں کیا گیا تھا، جب انہوں نے اپنا آرٹیکل 143 تھا یا کون سا تھا اس کے تحت انہوں نے لوکل باڈیز کے معاملے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کو بااختیار کیا جائے، اس کو آئینی تحفظ دیا جائے، جس طرح کہ پنجاب اسمبلی نے بھی ابھی حال ہی میں ایک قرارداد پاس کی ہے جس میں کہ تمام جماعتیں جو تھیں وہ سب کی موجود تھیں اس کے اندر، اور اسپیکر نے بھی بڑے زور و شور کے ساتھ پنجاب اسمبلی کے یہ بات کی تھی کہ لوکل باڈیز جو کہ ایسنس ہے ڈیموکریسی کا، جو کہ گراس روٹ ہے ڈیموکریسی کا، جب تک وہ وجود میں نہیں آئے گا اور اس کو آئینی تحفظ نہیں دیا جائے گا تو پھر جمہوریت کی بات کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ بے معنی ہے، اور یہی میرا خیال ہے کہ سب کی بات ہی۔ لیکن کیا موجودہ صورتحال میں لوکل باڈیز کے الیکشن ہو سکتے ہیں جماعتی بنیادوں پر یا غیر جماعتی بنیادوں پر؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اس پہ بات بعد میں کی جائے گی۔ اعجاز الحق صاحب، لیکن یہ ایک تو یہ بات تھی، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ NFC ایوارڈ جو ہے اس میں سے 10% حصہ جو ہے نکال کر مرکز چاہتا ہے کہ ہمیں دیا جائے۔ تیسری بات جو ہے بڑی اہم ہے، اور وہ بڑی میں سمجھ میرے لیے بھی بڑی اہم ہے، آپ کے لیے بھی اہم ہونی چاہیے، وہ کہ ہمارا جو نصاب ہے یعنی سلیبس ہے وہ ایک ہونا چاہیے اکراس دا بورڈ، یعنی چاروں صوبوں کے اندر ایک نصاب ہونا چاہیے، ایک بات ہونی چاہیے، ایک قائد اعظم ہونا چاہیے، ایک علامہ اقبال ہونا چاہیے، نہ کہ ہر صوبے کے اوپر اس صوبے کے کی اپنی ترجیحات نصاب کے اندر ڈالی جائیں، اور اس میں پتہ نہیں لگتا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر بن جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہیلتھ کے اندر اور پاپولیشن کنٹرول کے لیے مرکز کو جو ہے وہ ایک کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ چیزیں انہوں نے جلد بازی میں یا بڑی لمبی بحث کرنے کے بعد 18ویں ترمیم میں ڈیوالو تو کر دی تھیں،
لیکن صوبوں کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ نے اگر پاپولیشن کنٹرول کرنا ہے تو آپ نے کراس پوری ملک کے اندر کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ ایک پاپولیشن کنٹرول کر رہے ہیں الگ طریقے سے سندھ میں, الگ طریقے سے پنجاب میں, الگ طریقے سے صوبہ بلوچستان میں اور KPK میں. تو یہ جب ایک پالیسی نہیں ہوگی, ایک طریقہ کار نہیں ہوگا, ایک طرح سے لوگوں کو سمجھایا نہیں جائے گا, یہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. اچھا جہاں صاحب مجھے یہ بتائیے گا کیا پیپلز پارٹی نے MQM کے سامنے اس بات کو کہا تھا کہ جی بالکل ہم MQM کے اس مطالبے کی حمایت کریں گے؟ ایک دوسرا, کیا 28ویں کے بعد 29ویں بھی آ رہی ہے؟ اور میاں صاحب کے کان میں کون سی ایسی آپ نے بات کہہ دی تھی کہ میاں صاحب بڑے غور سے بات بھی سن رہے تھے, وہ خیر کیا تھی بات؟ دیکھیں میاں صاحب کے ساتھ جب ساروں نے ملاقات کر لی تھی تو پھر میں بھی ان کو ملا تھا. وہ کوئی خاص بات میں نے ان کے کان میں نہیں کی ایسی کہ مطلب کوئی سیاسی بات ہو, غیر سیاسی بات کی تھی. میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ انہوں نے بہت کم ملنا شروع کر دیا, لوگوں کے ساتھ ملتے نہیں ہیں. یہ بھی سیاسی ہے. تو یہ مطلب ایک غیر سیاسی بات تھی نا, کہ میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ ملا کریں لوگوں کو, اور کیا وجہ ہے کہ آپ نہیں ملتے, اور اگر آپ کہیں تو پھر آپ کو ہم سفارش کرائیں آپ کے کسی قریبی سے. وہ ڈار صاحب وہاں کھڑے تھے, میں کہا ان کو لے کر آئے آپ کے پاس. تو کہنے لگے نہیں میں ان قریب ملنا شروع کروں گا, تو ملاقات ہوگی آپ سے ان قریب. اجاز الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ 2 سوال ہیں میرے. ایک تو غیر معروف سا سوال ہے کہ آپ نے جو پارلیمان میں آپ نے خود بھی کہا کہ اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے جو آئینی ترامیم لائی جاتی ہیں. آپ موجود تھے پارلیمان میں, باہر بھی 3-4 دن بڑی ہلچل رہی. آپ کے اندازے کے مطابق جو پارلیمنٹ میں جن پارلیمنٹیرینز نے ووٹ کیا ان میں سے کتنے فیصد نے ان ڈیپتھ اس کو دیکھا, اس کی مشاورت میں شامل رہے, اس پہ اپنی بحث مباحثہ کیا اور سارا کچھ کیا؟ ایک تو سوال یہ ہے. دوسرا سوال بھی ساتھ ہی میں بول دیتا ہوں, کیا پیپلز پارٹی 28ویں ترمیم میں NFC یا 18ویں ترمیم کے معاملے میں مان جائے گی؟ میں سن رہا تھا MQM کے جو دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور بھی کوئی طریقہ ہے جو دسمبر میں اپنایا جائے گا اور پیپلز پارٹی کو منوایا جائے گا. دیکھیں یہ جو پہلی بات آپ نے پوچھی نا, کہ دیکھیں یہ ترمیم جو ہے حقیقت میں اس دن سامنے آئی ہیں پارلیمنٹیرینز کے جس دن کے یہ سینٹ میں لے کی گئی. ٹھیک ہے نا, اس سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. ہم نے بھی بہت سی باتیں کی ہوں گی, آپ کے ساتھ بھی کی ہوں گی, اوروں کے ساتھ بھی کی ہوں گی, دوسروں نے بات چیت کی, لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا. جب جا کر پرائم منسٹر ملے پریزیڈنٹ کو, جہاں پہ بلاول بھٹو بھی موجود تھے, وہی 5 نکات جو انہوں نے اپنے ٹویٹ میں دیے تھے, وہی 5 نکات بیفور دی اٹ واز میڈ پبلک جب بات کی گئی جی کہ یہ ہمارا ارادہ ہے, جس میں لوکل باڈیز کو بھی ڈسکس کیا گیا, جس میں باقی چیزوں کو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کو بھی ڈسکس کیا گیا. یہ 4-5 جو بڑی باتیں تھیں آرٹیکل 243 کے اندر جو چینجز آنی تھیں فوج کے حوالے سے, وہ بھی بڑی سرسری طور پر جو ہے وہ ڈسکس ہوئی تھی بیفور دی ایجنڈا واز لیڈ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر میں یہ صحیح اندازہ لگاؤں نا تو میجورٹی آف دی پارلیمنٹیرینز کو آج بھی شاید یہ علم نہیں ہوگا کہ جو ترمیم پاس کی ہے اس کے اندر کیا کیا. اچھا یہ تو بتا دیں, یہ جو IMF کی رپورٹ آئی ہے یہ کس کے خلاف آپ سمجھتے ہیں؟ حکومت کے یا عوام کے؟ عوام کے. تو عوام کے خلاف تو ہر چیز ہی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, یہ دیکھیں IMF بھی جو ہے وہ ابھی پریشر ٹیکٹکس تو کر رہا ہے, جب تک ہم نکلتے نہیں IMF سے باہر تو وہ کچھ نہ کچھ وہ چیزیں جو ہے وہ منوانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور خاص کیا طور چیزیں پہ بتا دیں تاکہ قوم جان جائے. اگر یہ جھوٹی رپورٹ ہے تو پھر بھی قوم جو ہے ان سے قوم کو پتہ لگنا چاہیے, اگر سچی ہے تو پھر بھی پتہ لگنا چاہیے کہ کس نے کی ہے. نہیں, اس کا جواب تو دیکھیں نا فائنانس منسٹری دے سکتی ہے. سر آپ بھی ایک جماعت کے سربراہ ہیں, آپ پارلیمنٹ میں مجھے تو معلوم نہیں نا ڈیٹیل سب مجھے معلوم نہیں, جو جتنی معلوم اتنی بتا دیں اجاز صاحب. وہی بتا دیا میں جو اخبارات میں پڑھا وہی بتا رہا ہوں نا, تو آپ کو ہی معلوم ہے, مجھے ہی معلوم ہے. اب اس پہ ہم کیا تبصرہ کر سکتے ہیں.
अच्छा नहीं एजाजुल साहब, एक चीज़ की समझ नहीं आती कि ये जो रिपोर्ट सामने आई है वो करप्शन के हवाले से बहुत क्लियरली बता रही है कि जी कि करप्शन कंट्रोल नहीं हो रही है, फिर दीगर मसाइल हैं, फिर उन्होंने जीडीपी के हवाले से भी सवालात उठाए हैं, ये सारा कुछ है। लेकिन रिपोर्ट के हवाले से भी ये लिख दिया गया कि जी कि सरमायाकारी हो रही है, चीज़ें बतदरीज बेहतर हो रही हैं। अगर करप्शन इंडेक्स बेहतर नहीं हो रहा तो चीज़ें कैसे बेहतर हो रही हैं? साथ ही ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट थी जो उससे एक रोज़ पहले आ गई थी, उसमें यह कहा गया कि जी कि अब पाकिस्तान के अंदर तो स्टॉक एक्सचेंज बहुत बेहतर हो रही है, पाकिस्तान बढ़ती हुई मईशतों में शामिल होता जा रहा है। ये समझ नहीं आती, कन्फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक इदारा निकालता है तो वो कोई और ही रिपोर्ट निकल आती है, दूसरा निकालता है तो बिल्कुल 180 डिग्री का शिफ्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? इस पे भी क्या गवर्नमेंट्स का इन्फ्लुएंस होता है इन रिपोर्ट्स पे भी? देखें, पहली बात तो ये आपने पूछा ना कि करप्शन के बारे में, तो करप्शन के बारे में तो हर किसी को मालूम है कि करप्शन बतदरीज इस मुल्क के अंदर बढ़ती रही है। ख़ास तौर पर अगर हम 2002 ऑनवर्ड्स लें, जबकि ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने से शुरू हुआ, तो इस तरह करप्शन बढ़ती रही है और फिर उसके बाद जैसे जैसे जमहूरियत आती रही है उसी तरह करप्शन भी बढ़ती रही। अब ये हालत हो गई है कि बगैर करप्शन के कोई काम जो है वो नहीं होता। अब करप्शन हैज़ बिकम पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल इन पाकिस्तान। यानी अगर आपने कोई काम करवाना है और एक ईमानदारी से आपका हक भी बनता है ना वो काम करवाने में, आप पैसों के बगैर वो काम करवा ही नहीं सकते। और इसको आप पार्ट ऑफ अपना वो कॉस्ट जो है ना वो उसको मिला लिया गया है। तो फिर तरीका ये अपनाया जाता है, इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। फिर एक डिपार्टमेंट बनता है, फिर एंटी करप्शन बनता है, फिर एंटी करप्शन के ऊपर एक और डिपार्टमेंट बनता है, फिर इख्तियारात दे दिए जाते हैं महकमों को ऐसे कि वो जिसका अकाउंट है चाहे बंद कर लें, जिसके अकाउंट में जितने पैसे निकालना चाहते हैं निकाल लें। लेकिन उसके बावजूद हालात जो है वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और करप्शन जो है वो बढ़ती जा रही है। इसका नोटिस लेना चाहिए क्योंकि एक आम आदमी के लिए ये एक बहुत बड़ा नासूर है। पहली बात तो ये मैं आपको कहूँगा। और ख़ास तौर पर इस हद तक करप्शन चली गई है कि टोटल के टोटल ऐसे सूबे भी हैं जहाँ पर डेवलपमेंट फंड जो NFC अवार्ड दिए जाते हैं वो बजाय इम्प्लीमेंट करने के लोगों की जेबों में चले जाते हैं। स्कूल जो है गो स्कूल बने हुए हैं, टीचर्स हैं, टीचर्स की तनख्वाहें दी जाती हैं लेकिन टीचर्स मौजूद नहीं है, बिल्कुल घरों में बैठे हुए हैं। सर ये मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि आप भी हमारी तरह ना सहाफ़ी हैं और आप भी सिर्फ निशानदेही कर रहे हैं। माशाल्लाह असेंबली में मौजूद हैं, हुकूमत की तरह भी में जो है उसमें वोट भी कर रहे हैं। हुकूमत से आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? देखें, ये किसको नहीं मालूम है? क्या हुकूमत को नहीं मालूम? हुकूमत के वज़रा को नहीं मालूम? हुकूमत की काबीना को नहीं मालूम कि क्या हालात हैं बाहर मुल्क के अंदर? चलो महंगाई बेरोजगारी अपनी जगह, लेकिन करप्शन के बारे में तो हर किसी को मालूम है। अच्छा इजाज़ साहब, आप अपने सियासी तज्ज़िये से तजर्बे से बताएंगे मौलाना साहब किस तरफ जा रहे हैं? मौलाना साहब असल में इस दफ़ा तो देखा ना, उन्होंने कोई ज़्यादा 4 लोग उनके बैठे हुए थे असेंबली के अंदर जो कि अगेंस्ट वोट दे रहे थे। लेकिन 26वीं तरमीम में मौलाना साहब की अपनी एक भारी भरकम पोजीशन थी। इस तरमीम में क्योंकि वो सारी नशिस्तें जो हैं वो इधर आ गई थी और 2/3 अक्सरियत बन गई थी, तो वो फिर उनकी वैल्यू नहीं रही जो 26वीं तरमीम के अंदर थी। इसीलिए इस दफ़ा ज़्यादा मिन्नत समाजत भी नहीं हुई, रात के 2-2, 3-3 बजे दौरे भी नहीं हुए, कोई आनियाँ जानियाँ नहीं नजर आई हमें, क्योंकि पिछली बार बहुत ही इस दफ़ा थोड़ा बहुत वैसी तमाम उज्जत के लिए या पब्लिसिटी के लिए 1-2 लोग जो है वो आगे पीछे चलते फिरते रहे, लेकिन कोई ऐसी वजह नहीं थी। तो जाएंगे कहाँ मौलाना साहब? मौलाना साहब देखिए, PTI के साथ मौलाना साहब का अपोजिशन में जाना भी बड़ा मुश्किल है और इस वक्त नीम ऑपोजिशन करते हुए हुकूमत में आना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिर सारा हुकूमत का बोझ भी उनको उठाना पड़ेगा। तो वो बीच का एक रास्ता उन्होंने अपनाया हुआ है। मेरे ख्याल में ये रास्ता उनके लिए ठीक है जिस पे चल रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यही रास्ता ठीक है बीच का कि जिस पे वो चल रहे हैं और अपोजिशन में। जी साहब बताइएगा। जी साहब कर लीजिए।
یہ بتائیے گا کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس نے 3 سال تقریباً 9 ماہ گزارے، اور جو موجودہ یہ رجیم چل رہی ہے اس نے تقریباً 3 سال اور 5-6 ماہ ہو چکے ہیں، اگر ملائیں اکٹھے ہی چل رہا ہے سارا سسٹم ہم نے دیکھا۔ تو اس میں جو آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے انہوں نے تقریباً مختلف جو اداروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو بہت زیادہ ضرورت بھی ہے اس میں بہتری کی، اس کی نشاندہی کی ہے۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت پر جو الزام آتا تھا کہ وہ نااہلی تھی اس کی، تو کیا یہ بھی اتنا ہی وقت گزار چکے ہیں، ان کی نااہلی نہیں ہے؟ دیکھیں یہ ابھی کچھ معاملات تھوڑے بہت بہتر بھی ہو رہے ہیں، لیکن خاص طور پہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں اور میرے خیال میں سب کو یہ بات معلوم ہے کہ جب تک ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر صحیح نہیں ہوگا، جب تک کہ نیشنل ایکشن پلان امپلیمنٹ نہیں ہوگا، جب تک کہ یہ دہشت گردی کا جو ایک ناسور ہمیں ایک ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے یہ ختم نہیں ہوگا، جب تک کہ ہم ان کو پراکسیز کو نہیں روکیں گے جو پاکستان کے اندر معاملات کر رہے ہیں، پھر پاکستان کے اندر جب انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، تو پھر پاکستان کے اندر انڈسٹری کیسے فلرش کرے گی، کس طرح سے چلے گی، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات۔ اس معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ملک کے اندر ایک ایسا ہم آہنگی ہونی چاہیے کہ سب لوگ جو ہے وہ مل کر اس کے خلاف جو ہے وہ ایک کوشش کریں، اور جس طرح ماضی کے اندر اے پی ایس کے بعد تمام جماعتیں اکٹھی بیٹھی تھیں، اکٹھے بیٹھ کر انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اس کو امپلیمنٹ کیا، اور ایک وقت یہ آ گیا تھا کہ پاکستان کے اندر سے وہ دہشت گردی جو ہو رہی تھی، یعنی اے پی ایس اسکول کے وقت ہوئی تھی، اس کے بعد بالکل ختم ہو گئی تھی ایک قسم کی، اس وقت آپ نے دیکھا کوئی باہر ہی نہیں نکل سکتا تھا۔ اب وہی حالات دوبارہ آ گئے ہیں کہ کے پی کے اندر، بلوچستان کے اندر، دیگر معاملات کے اندر، یہ کچے کے اندر اور پکے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے ایک بہت بڑی ایک ول کی ضرورت ہے۔ بالکل there is will, there is a way، لیکن سب کو اکٹھا کر ایک پیج پہ لا کر، بالکل ٹھیک ہے، یکسوئی اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ آپ کا جاز الحق صاحب، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے۔ یہاں پر ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ آج دبئی ایئر شو کے اندر ایک بہت ہی ناخوشگوار اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا، جس وقت وہاں پر بھارتی طیارہ اپنی مہارت دکھا رہا تھا، تیجس، اور وہ زمیں بوس ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ بالکل ایسے لگ رہا تھا یا طیارے پہ کنٹرول نہیں ہے یا طیارہ خود ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگر اس فوٹیج کو بار بار بھی دیکھا جائے، بھارتی میڈیا بھی جب وہ بار بار فوٹیج چلا رہا تھا، ان کے ایئر مارشل بیٹھے ہوئے اس پہ تبصرہ کر رہے تھے، تو وہ خود سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب اس پہ ہم یہ بھی بات کریں کہ مودی سرکار میڈ ان انڈیا کی بات کرتی ہے، لیکن حالات ایکچولی کیا ہیں وہ بھی ان کو دیکھنا چاہیے۔ ان کے چیئرمین ڈیفنس سٹاف جو ہیں وہ کیا بات کر رہے تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ میڈ ان انڈیا کی بات کرتے ہیں لیکن ہمیں تو وقت پہ ہتھیار بھی نہیں ملتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں جب ہو رہی ہوں، پھر بھارتی پائلٹس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہوں، لیکن اس طرح کا ایئر شو جس کے اندر لوگ بڑی تعداد میں موجود تھے، ٹکٹس لے کر وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، اس کو دیکھ رہے تھے، ان کی حفاظت کے حوالے سے یہ کتنا بڑا کویسچن مارک تھا۔ اسی لیے دبئی ایئر شو کی جو انتظامیہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس کی ہم خود جو ہے تمام تحقیقات کر رہے ہوں گے۔ اگر اس طرح کے جہاز جائیں گے جن پر کویسچن مارک ہوگا کہ جی آئل لیک ہوا، اس پہ شاپر چڑھا دیے گئے، اور اس طرح کے جہاز، اس طرح کے پائلٹس پہنچ رہے ہوں گے، تو وہ کتنا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ایئر شو تو اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے وہاں پر بہترین جو طیارے ہیں وہ دکھاتے ہیں، اور پھر لوگ اس کو، دوسرے ممالک اس کو خرید رہے ہوتے ہیں، جس طرح JF-17 تھنڈر کے ساتھ ہوا۔ پاکستان نے وہ وہاں پر دکھایا، بھارتی جو پائلٹس تھے اور بھارتی ایئر فورس کے لوگ تھے وہ وہاں پر سیلفیز لے رہے تھے۔ ہم نے تمام صورتحال پر بات کرنی ہے، کچھ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی بات کریں گے۔ عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ عبداللہ گل صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا۔ سر، آج جو چیزیں ہوئی ہیں، اس کو ایک پائلٹ ہلاک ہو گیا، یہ بھی ایک بہت ہی افسوسناک چیز تھی اس کے اندر۔ اتنی غیر ذمہ داری کیسے ہو سکتی ہے؟ کچھ آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو آئل لیک ہونے کی آئی تھی، اور ان کی ایئر فورس نے ڈینائی کر دیا تھا کہ جی ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور آج آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے، ڈسکس بھی کی ہوگی مختلف لوگوں کے ساتھ۔ آپ نے کیا اینالائز کیا، یہ ہوا کیا ہے وہاں پر؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये एक अफसोसनाक हादसा था और एक बहुत बड़ी तबाही से जो है वो वहाँ के लोग बच गए। दुबई का अंदर ये पहला वाकया है दुबई एयर शो का कि कोई जहाज क्रैश किया। इससे पहले तेजा जो था वो 2021 के अंदर जो है वो राजस्थान में क्रैश किया था। और बुनियादी तौर पे ये हॉल जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, कंपनी है, ये उन्होंने 1980 के अंदर एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया था। ये डेल्टा विंग कहलाता है जहाज, क्योंकि ये त्रिकोण शेप के अंदर होता है, जो कि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। ज़्यादातर दुनिया अब डेल्टा विंग को पसंद नहीं करती। हाउएवर देखें, इसके बाद 2001 के अंदर इसकी जो है वो टेस्ट परवाज हुई। उसके बाद ये जहाज मल्टीपल इश्यूज का शिकार रहा और उसके बाद 2015 के अंदर इसको बाकायदा सर्विस में इंडक्ट किया गया। लेकिन उनके एयर चीफ, छोड़ दें आप मैं या दीगर दुनिया को, लेकिन एयर चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स जो है वो ये कहता है, अमरप्रीत सिंह, जिसके अंदर सबसे ज्यादा चार्जशीट जो उसने की कि ये एक बेहुदा जहाज है, इसके मसाइल हैं, मुश्किलात हैं और ये हमें मुयसर नहीं आ रहा। और ये बुनियादी तौर पे मिग 21 को जो है वो रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। लेकिन अभी इसका जो जनरल इलेक्ट्रिक के साथ अमेरिका, क्योंकि इसके अंदर इंजन जो है वो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के हैं और उसको अमेरिका के साथ अभी इन्होंने साइन किया है 113 इंजन देने का और ये 2028 में मिलना शुरू होंगे। अब इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो है वो, क्योंकि भारत को पाकिस्तान मार्के के बाद जो है बहुत ज्यादा जिल्लत और रुसवाई का सामना था, रही सही कसर जो थी वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूरी कर दी थी मुतअद्दिद बार उनका ये जहाज़ों के मुतल्लिक बात करके। लेकिन हुआ ये कि तेजा जो है इसके अंदर बुनियादी टेक्निकल फॉल्ट्स हैं बहुत ज़्यादा, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को जो है वो अभी तक उसको ठीक करने में नाकाम रही है। अब ये तकरीबन $82 बिलियन का एक प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया, जो एक तो टाइम जो है बार्ड हो चुका है, बहुत पुराना हो चुका है, इसके अंदर एवियोनिक्स जो है वो पुराने हैं और फिर जाहिर है डिज़ाइन के भी फॉल्ट्स हैं। लेकिन इन सब के बावजूद असल मसला ये है कि इस जहाज के अंदर जो पायलट थे वो एक बहुत ही मंझे पे पायलट थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। क्योंकि जब आप किसी भी एयर शो के लिए जाते हैं तो फाइनेस्ट पायलट जो है वो भेजे जाते हैं। वो पायलट जिनके जो आप कहेंगे फ्लाइंग आवर्स नॉर्मल जैसे कन्वर्जन के ऊपर जो जाते हैं जहाज पे, अगर उनके जो फ्लाइंग आवर्स हैं वो 2000 घंटे हैं तो इस पायलट के समझे 7000 घंटे हैं। इतना बड़ा फर्क होता है। तो लेकिन ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट पायलट जो था ये उसको लेके आए जो कर्नल रैंक का था। और वो फिर जिस तरीके से हमने जहाज को देखा कि जहाज जो है वो एक 8 बनाने के चक्कर में, फिगर 8 जो बनाने के चक्कर में वो शायद आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। उसकी मल्टीपल वजूहात हैं। उनमें बुनियादी वजह यह है जिसका भी आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से शॉपर बांध के उसके ऑयल को लीक किया, जो रोका गया और उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया गया कि जी ये तो पाकिस्तान का JF-17 का ऑयल लीक था। हालांकि पूरी दुनिया की वीडियोस जो है उन्होंने दिखाया इस बात को। बहरहाल आज उनको तो ये ठंड पड़ गई कि जब उनका जहाज जो है वो क्रैश कर गया। जब ये ऑयल प्रेशर कम होता है तो हाइड्रोलिक्स जो है वो स्लगिश हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं और वो काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पायलट जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता आसानी से। दूसरी चीज जो इसके अंदर अहम है वो ये है कि इसमें पायलट ने जो एजेक्शन शीट थी उसको क्यों नहीं पुल किया। एक तो यह है कि उसने एजेक्शन शीट पुल किया क्योंकि इस जहाज के अंदर 0-0 एजेक्शन शीट है। 0-0 एजेक्शन शीट का मतलब यह है कि 0 स्पीड और 0 जो ऑल्टीट्यूड है उसके ऊपर ये इजेक्ट कर जाती है। इतना मंझावा पायलट जो है वो अपने इजेक्ट क्यों नहीं कर पाया? क्या टेक्निकल फॉल्ट था या वो उसको मौका नहीं मिला? दूसरी चीज, इसके अंदर जो है वो तकरीबन 1500 फुट से जब ये नीचे आता है तो इसके अंदर जो अलर्ट्स हैं जो कि अलार्म की शक्ल में, रेड लाइट्स की शक्ल में वो जलना शुरू हो जाते हैं, आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। उसने वो पुल अप क्यों नहीं किया? तीसरी चीज जो है वो इसके एवियोनिक्स हैं, जिसने उसको ये नहीं बताया कि ये जहाज जो है ये जमीन की तरफ जा रहा है या आसमान की तरफ जा रहा है। यानी कि तमाम चीजें जो है वो टेक्निकल फेलियर को ज्यादा जो है वो सपोर्ट करती हैं इस सूरत में। अब जो तेजा का मसला ये है, अब्दुल्ला गुल साहब, ये तो सारी चीज़ें चल रही हैं और आपने भी बड़ी तफसील से बता दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर साजिश भी नाकाम होती है और भारत को बेशक ये एक अफसोसनाक वाक़या है, एक पायलट उसमें अपनी जान की बाजी हार गया, चला गया, कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये कामयाब हो जाते तो इनका हर
رویہ ہر جو چیز تھی وہ پاکستان کے خلاف ہی ہونی تھی نا. پاکستان کو تو ہمیشہ ہر محاذ پہ کامیابی ملی اور ملتی رہے گی. اس ایک جہاز کی تباہی کے بعد آپ بھارت کا آگے آنے والا وقت کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی اب اسلحے کی خریداری بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی اور دنیا میں جتنی ان کی رسوائی پہلے تھی اس سے کئی گنا زیادہ اب ہو جائے گی. جی بہت اچھی بات آپ نے کہی. اللہ تو دیکھیں نا وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ. پاکستان کو تو اللہ نے عزت دی ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہندوستان ایرونوٹکس جو ہے اس کے شیئر جو ہیں وہ آج تقریباً 3% دنیا میں گر گئے ہیں. اس سے پہلے جب رفیل گرے تھے تو اس ٹائم پہ 26% جو ہے ڈسالٹ ایویشن جو کہ مینوفیکچرر ہے اس کے پہ گر گئے تھے. اب لیکن سب سے بڑا ایشو کیا آ رہا ہے؟ ایشو یہ آ رہا ہے کہ کوئی دنیا کا جو طیارہ ساز کمپنی ہے وہ بھارت کو جہاز دینے سے کترا رہی ہے. ایون F-35 کے لیے لاک ہیڈ مارٹن جو اس کا مینوفیکچرر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو مت دو کیونکہ ان کے جو پائلٹس ہیں وہ بنیادی طور پہ ویل ٹرینڈ نہیں ہیں. وہ ماڈرن ٹریننگ کا انہوں نے جو ہے ان کو کوئی الف بے بھی نہیں معلوم. اور اگر یہ کوئی جہاز گرائیں گے تو نتیجہ جو ہے بے عزتی کی صورت میں ان کو اٹھانا پڑے گا. میراج 2000 ہو گئے, شخوئی ہو گئے اور جو آپ کا MiG-29 فالکرم ہو گیا, جس طرح سے پاکستان نے مار گرائے پہلے ہی دنیا میں بڑی جگ ہسائی ہو گئی ہے. اب اگر یہ ایئر شو کامیاب کی تو بات ہی نہیں ہے. میں تھوڑا سا رانا صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ F-35 کے بعد جو دنیا کا ایک نمبر 1 طیارہ سمجھا جاتا ہے امریکہ کا, اس کے بعد جو ایئر شو میں ڈسپلے کرنے کا موقع ملا وہ پاکستان کے الحمدللہ JF-17 تھنڈر کو ملا. اور اس تھنڈر کی اتنی تھنڈر تھی کہ آپ دیکھ لیں کہ بھارتی پائلٹس کا تانتا بندہ رہا اور اس کے ساتھ سیلفیاں اور تصاویر جو ہے وہ کھنچواتے رہے. پاکستان سٹال کے اوپر آ گئے اس جہاز کو دیکھنے کے لیے جنہوں نے ان کے ایک سپیریئر رافیل طیارے کو اور دیگر جہازوں کو مار گرایا. یہ ہے وہ اصل کہانی جس کے لیے بھارت کا اب جو رسوائی ہوئی ہے, جس سے اس کی اسلحے کی خریداری جو $89 بلین تک پہنچ چکی ہے, اس کو جو ہے ایک دفعہ ہالٹ لگے. عبداللہ گل صاحب بہت شکریہ آپ کا, اپنے پروگرام میں ہمیں جوائن. پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے رانا عظیم صاحب کو, ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.